میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے اس تقریب کے میزبان میرے بھائی رضوان خان صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران و اکابرین، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اپنے پرانے حلقے میں، جس نے مجھے وزیر اعظم بنایا تھا، وہاں میں حاضر ہوا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو کچھ معاملات پر اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی APC بلائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس آف دی اپوزیشن، اور اس کانفرنس میں 11 جماعتوں کے سربراہوں کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں اس فورم کا کچھ نام تجویز کرنا چاہیے تاکہ ہماری جستجو جو ہے وہ مشترکہ ہے اور ہمیں مشترکہ کاوشیں کرنی ہیں عوام کے حقوق کے لیے۔ تو اس کا نام رکھ دیا گیا PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اغراض و مقاصد اور جلسوں کا اہتمام اور اعلان کیا گیا۔ جو جلسوں کا اعلان کیا گیا وہ ایک گجرانوالہ میں تھا، جس کی میزبانی مریم نواز صاحبہ نے کی، مسلم لیگ نواز نے کی، اور دوسرا جلسہ سانحہ کارساز، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر کو وہ تشریف لائیں کراچی میں، اور اس وقت جمہوریت کے جو کارکنان تھے 200 لوگ شہید ہوئے اور اتنی ہی تعداد میں معذور ہو گئے۔ جو شہید ہوئے ان کو گڑی خدا بخش میں ان کی تکفین کی گئی، اور اس کا سانحہ کا جنہوں نے، وہ آپ کے ہیرو تھے، جنہوں نے گمنام ہیرو تھے، جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس دن ہم نے PDM سے مطالبہ کیا، ریکویسٹ کی کہ وہ دن آپ ہمارے لیے PDM کے جلسے کے لیے مقرر کریں، اور ہم تمام PDM کے قائدین مل کر ان گمنام شہداء کے لیے ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ پھر اسی ہی طریقے سے تیسرا جلسہ کوئٹہ میں بہت عظیم و شان جلسہ عام ہوا، اور کل تمام رکاوٹوں کے باوجود بہترین جلسہ عام ہوا پشاور میں، اور اب جو 5واں جلسہ ہونا ہے وہ ہوگا مدینہ الاولیاء کے شہر ملتان میں، اور وہ بلاول بھٹو صاحب نے ریکویسٹ کی تھی PDM کو، اور ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا کہ جو یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، جو گزشتہ برس وہ کشمیر میں ہوا تھا، اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوا تھا، اس مرتبہ ہم آپ کے شہر ملتان میں کریں گے، جنوبی پنجاب میں کریں گے،
क्योंकि जनूबी पंजाब जनूबी पंजाब की महबूमियाँ भी हैं, महरूमियाँ भी हैं, पसमानगी भी है, और यहाँ लोग बेरोजगार भी हैं, और गुर्बत भी है, अफलास भी है, और उसकी वजह से हमने मुंतखब किया PDM का जलसा मुल्तान। मैं PDM के तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मुतालबा मानते हुए आपके शहर मुल्तान में ये जलसा आम कर रहे हैं। हमारा मकसद PDM का क्या है? हम चाहते हैं सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यानी अवाम की हाकमियत होनी चाहिए, और सुप्रीमेसी कानून की होनी चाहिए, और कानून की हाकमियत होनी चाहिए, और इसी तरीके से आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, और इंसानी हकूक़ के लिए, माशी हकूक़ के लिए, और कानूनी आइनी हकूक़ के लिए, और अवाम के हकूक़ के लिए, और इंसानी हकूक़ के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को आपके हक में इस्तेमाल करें। हम जब इक़्तिदार में थे उस वक्त जो नौकरी पेशा अफराद थे उनकी तनख्वाहों में हमने इजाफा किया, लेबर के लिए हमने इजाफा किया, जो वो लोग जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया था हमने उनको बहाल किया विद ऑल बेनिफिट्स, और काश्तकारों को हमने मराद दी, और इतनी मराद दी कि उनको बैनुल अक़वामी अजनास की कीमत दी ताकि स्मगलिंग भी रुक जाए और मिडिल मैन आउट हो जाए, और न कि सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं बल्कि हम ये अजनास की एक्सपोर्ट भी कर सकें। और मेरे दौरे इक़्तिदार में गंदम एक्सपोर्ट होती थी, और चीनी एक्सपोर्ट होती थी, कपास एक्सपोर्ट होती थी, और चावल एक्सपोर्ट होता था, ज़र मुबादला कमाता था पाकिस्तान, किसान खुशहाल था। जब किसान खुशहाल होता है तो मुल्क खुशहाल होता है। ख़वातीन के लिए हमने मंसूबे बनाए, और हर खातून खाना के जो अफराद थे उनको हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 70,000 हर MNA के हल्का में हमने उनको माली मामलत दी। और इसी तरीके के साथ हमने आइन में जो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक के जमहूरियत पर दस्तखत किए, और हमने 85% उस पर अमल दरामद कर दिया। किसी मुल्क में अगर आपने ये देखना हो कि किस पार्टी का ग्राफ, किस पार्टी की मकबूलियत सबसे बेहतर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आया कि वो पार्टी अपने मंशूर पर अमल करती है या नहीं करती। तो लिहाजा जो हम थे हमने 85% अपने मंशूर पर अमल किया, मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कंटेनर पर खड़े होकर अपने मंशूर का ऐलान किया था, जिन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या वो दिया? वो कहते थे हम 50 लाख लोगों को छत देंगे, घर देंगे, क्या वो दे दिया? और वो कहते थे हम महंगाई को खत्म करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि महंगाई पहले से ज्यादा हुई है या कम हुई? ज्यादा। तो इसलिए लोग महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। जो बिजली
کہ بل جلاتے تھے، آج ان سے پوچھیں کہ بجلی کے اب بل کتنے ہیں، گیس کے بل کتنے ہیں، پیٹرول کا سکینڈل، چینی کا سکینڈل اور گندم کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، اب ہر چیز مہنگی اور سکینڈلس ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یاد ہوگا جب میں وزیر اعظم بنا تو پہلے ہی 100 دن کے اندر ہم نے گندم کی قیمت ہم نے بڑھا دی، وہ بین الاقوامی قیمت آپ کو ہم نے دی، اس سے سمگلنگ بھی رک گئی اور بمپر کراپ ہوئی اور کسان خوشحال ہوا۔ تو انشاءاللہ جب بھی ہماری پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 50 سال پہلے اور 50 سال بعد بھی کیا اتنی ڈیولپمنٹ ملتان میں ہوئی جتنی میں نے کی؟ نہیں ہوئی۔ اور یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف انہوں نے ایک آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اور سینٹ سے ہم نے وہ بل منظور کرا لیا تھا آپ کے جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب اتحاد جو بنایا گیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 3 ماہ کے اندر صوبہ بنا کر دیں گے، اور یہی وعدہ انہوں نے گلگت بلتستان میں کیا کہ ہم آپ کو صوبہ بنا کر دیں گے۔ کیا انہوں نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیا؟ نہیں۔ اب صوبہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو سیکریٹریٹ دیں گے۔ سیکریٹریٹ کیسے دیں گے؟ چند افسر بہاولپور میں بیٹھیں گے، چند افسر ملتان میں بیٹھیں گے اور فیصلے پھر بھی لاہور میں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے جو ہمارا حق ہے۔ جب صوبہ ملے گا اس وقت ترقی ہوگی، روزگار ملیں گے، کنسٹرکشن ہوگی، ریل فیل ہوگی پیسوں کی، اور آپ کا اپنا چیف منسٹر ہوگا، آپ کا گورنر ہوگا، آپ کا اسپیکر ہوگا، آپ کی سینٹ ہوگی، آپ کی کابینہ ہوگی، آپ کا محتسب اعلیٰ ہوگا، آپ کی ہائی کورٹ ہوگی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ ہوگا، کیا ترقی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے PSDP فیڈرل گورنمنٹ کا، پہلی مرتبہ میرے 4 سالوں میں 4.25 سال میں جتنا حق بنتا تھا جنوبی پنجاب کا اتنا میں نے دیا ان 72 سال میں، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ وعدے کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں جنوبی پنجاب کو، مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب سال ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ریلیزز ہوئے ہیں، کتنا پیسہ آپ کو ملا ہے، اس میں گھپلا ہے، یہ اس میں آپ کا حق کھا جاتے ہیں۔ تو میں نے NFC ایوارڈ دیا تھا، اس نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا مطلب کیا تھا؟ چھوٹے صوبے جو محروم اور محکوم ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو اس ملک کے بننے کے بعد بھی آج بھی وہ ایسے ہیں غربت جیسے کہ وہ کبھی یہاں پہ بھی حکومت تھی ہی نہیں، ہم نے ان کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کیا، ان کے وسائل پر ان کو حقدار بنایا، ہم نے خیبر پختونخوا کو شناخت دی، ہم نے گلگت بلتستان کو امپاورمنٹ کیا، وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا، وہاں کا گورنر بنایا، وہاں کا چیف منسٹر، وہاں کا اسپیکر، وہاں کا اپنی کابینہ، وہاں کی اپنی عدالت، سب کچھ ہم نے دیا۔ تو اگر ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں تو کیا آپ کے لیے نہیں کر سکتے؟ آپ کے لیے بھی کریں گے۔ اب آپ کے حقوق کی جنگ ہے۔ 23 تاریخ کو PDM کے تحت جلسہ عام ہو رہا ہے۔ آج میں نے بلاول بھٹو صاحب کو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جے بھٹو، آج جے بھٹو۔
आज भुट्टो आज मैंने अभी आने से कबल मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को फ़ोन किया था और उनको तफसील बताई थी कि यहाँ के कारकुनों ने, यहाँ की तंजीम ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जमातों ने और PDM के जमातों ने यहाँ जो काम किए हैं उनको मैंने एतमाद में लिया। हमने बहावलपुर डिवीज़न का कन्वेंशन किया रहीम यार खान, हमने DG खान का कन्वेंशन किया कोटरदू, हमने मुल्तान डिवीज़न का कन्वेंशन जो किया वो हमने किया लोधरा, और उसके अलावा हमने यूथ के, हमने दूसरी ख़वातीन के और किसानों के और मज़दूरों के और उनके तमाम जो हमारे अलाइड विंग्स हैं हमने उनका भी कन्वेंशंस किए हैं और कर रहे हैं। हमने यूथ कन्वेंशन किया है, 3 कन्वेंशंस किए हैं। इंशाअल्लाह जो यूथ है पाकिस्तान की और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब की वो आपके साथ है, और इनके साथ साथ मैंने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को, सदर PDM साहब, उनको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने इस जलसे की दावत पे मैंने मदऊ किया और उन्होंने कहा कि कल तमाम तर रुकावटों के बावजूद हमने बड़ा कामयाब जलसा आम किया। मगर मैं हैरान हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि जलसा नाकाम हो गया है, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने साथ नहीं दिया, तो फिर ये इजाज़त क्यों नहीं देते? फिर तो इनको इजाज़त दे देनी चाहिए। अब मुल्तान में अगर लोग हमें मुस्तरद करते हैं, हमारा साथ नहीं देते, PDM का साथ नहीं देते, तो फिर इनको इजाज़त देने में क्या रुकावट है? फिर तो ये खुद कहें कि जनाब आपके साथ लोग नहीं, आप जलसा करके दिखाएं। इमरान खान साहब ने पहले रोज़ वज़ीर आज़म जब बने थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं कंटेनर भी देता हूँ, खाना भी देता हूँ, आप जलसा करके दिखाएं। अब तो हम खाना भी नहीं मांगते, कंटेनर भी नहीं मांगते, हम कहते हैं कि जलसा हम करते हैं, टीवी पे आप देखें। वो फिर टीवी पे भी नहीं दिखाते, उस पे भी कदगने हैं, कहते हैं कि इनको दिखाएं, इनको ना दिखाएं। भाई आप जब थे हम तो आपको दिखाते थे, हम तो ज़्यादा दिखाते थे। और जब मियां नवाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त आपने 129 दिन धरना दिया था, क्या आप दिन रात उनका टीवी पे नहीं देखते थे? तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज मीडिया क्यों नहीं आज़ाद? आज मीडिया पे पाबंदी क्यों है? और फिर ये भी मैं आपको बता दूं, जब हमारे खिलाफ तहरीकें चलती थी मेरा एक बयान भी नहीं आता था, मैं कोई बयान नहीं देता था और कोई भी नहीं देता था। आपकी वजारत है, आपकी हुकूमत है, आप गवर्नेंस करते हैं, गवर्नेंस के लिए कोई एक वजीर मुकर्रर होता है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वजीर इत्तलात और नशरियात। सारा दिन टीवी पे बैठे रहे, हमें क्या इतराज़ है? मगर अब सारी हुकूमत ही बैठी है, टीवी पे बैठी है, वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि अगर PDM के जलसों की वजह से कोरोना हुआ तो जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं आपकी वसातत से, मैं मीडिया की वसातत से पूछना चाहता हूँ, अगर जहाँ PDM जलसा नहीं करेगी वहाँ कोरोना अगर हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका कोई जिम्मेवार होगा?
تو اس کا بھی ذمہ دار ہونا چاہیے کہ جہاں ہم گئے ہی نہیں تو وہاں کرونا ہو گیا. تو اس لیے میں اپنے تمام لوگوں کو کہوں گا کہ SOPs کا خیال رکھیں, وہ ماسک پہنیں اور جلسے میں آئیں. اور پھر میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے اس میں لوگ تعاون نہیں کر رہے. وہ تو سارے بورڈوں پہ وہ چھوٹے چھوٹے نہیں وہ بندے اسپیشل اسسٹنٹ اور پھر کوئی کسی MDA کا کوئی چیز بن جاتا ہے, سارے بورڈوں پہ ان کے تشہیر ہو رہی ہے کہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی اشتہار دینے کے لیے جگہ بھی نہ ہو, تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ جو پرنٹنگ پریس ہے وہ بھی ان کی کوئی چیز نہ چھاپیں, ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی ان کو نہیں دکھانا چاہیے. تو بھائی ہم تو میڈیا سے خود منسلک ہیں. میں نے ماسٹرز کیا ہے جرنلزم میں, تو پوچھیں میڈیا سے, یہ سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کبھی ہم نے اعتراض کیا آپ کے اوپر؟ آپ ہمارے خلاف لکھیں, زیادہ خلاف لکھیں اور بھی زیادہ خلاف لکھیں, میں پھر بھی کہوں گا کہ جمہوریت ہے, جمہوریت ہونی چاہیے. اور ہم نے ہم اپنے دور اقتدار میں ہم نے جب میں وزیر اعظم بنا تو میں میڈیا سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرا پہلا آرڈر کیا تھا؟ میرا پہلا آرڈر تھا کہ جو اعلیٰ جوڈیشری کے ججز ہیں, جو نظر بند ہیں, ان کو میں رہا کرنے کا آرڈر دیتا. یہ میرا پہلا آرڈر ہے. دوسرا میرا مطالبہ کیا تھا؟ میں نے بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے ملے تھے, 264 ووٹ مجھے پڑے تھے, اور میرے مد مقابل 42 ووٹ پڑے تھے. اب یہ بتائیں کہ جو 42 ووٹ والا ہوگا اس کو اپوزیشن سے تعاون کی ضرورت ہے. میں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے میں نے اپوزیشن سے درخواست کی. اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب تھے. میں نے کہا کہ مجھے اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کی ضرورت ہے, اور انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے مجھے اعتماد کا ووٹ دے دیا. تو ہم نے تاریخ رقم کی کہ پاکستان میں the only unanimously elected prime minister in the history of Pakistan میں بلا مقابلہ نہیں, متفقہ وزیر اعظم میں تھا. تو اب آپ بتائیں کہ میں نے یہ غلط کیا کہ میں نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں. تو مقصد یہ تھا کہ ہماری اپوزیشن بھی نہیں رہی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ میرے دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, ایک بھی, اور ہم نے سب کو رہا کر دیا. اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے, معاشی استحکام, تو آپ کو سیاسی استحکام اشد ضرورت ہے اس کی. میں نے
political stability leads to economic stability. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. میں مفت کی مشاورت میں کسی کو نہیں دیتا, وکیل تو نہیں دیتے, مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مشورہ مانگے گا تو ہم دیں گے, اگر کوئی مشورہ نہیں مانگے گا تو ہم نہیں دیں گے. تو جو میں نے خود کیا میں نے وہی کہہ دیا کہ میں نے یہ اقدام کیے تھے. تو اس وقت میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وزیر اعظم 20 کروڑ عوام کا وزیر اعظم بہت بڑی چیز ہوتا ہے, بہت بڑا قد ہوتا ہے. وزیر اعظم کا ایک لفظ نکلا ہوا قانون ہوتا ہے. اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں میں NRO نہیں دوں گا تو ہم آپ کی مان سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی آپ کہیں گے NRO نہیں دے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. روز روز آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں NRO نہیں دوں گا. جو طاقت ہوتی ہے, جو طاقت ہوتی ہے اس کو ہر وقت سامنے نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ اگر اور اگر بابا تقریر تو کر لیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر طاقت جو ہے اس کو ہر وقت سامنے نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو ہر وقت پریکٹس بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہر روز وہی پریکٹس کریں گے تو افادیت ختم ہو جائے گی. فورس should be kept in the background. It should not be put into practice all the time. Otherwise, it will erode your authority. Authority نہیں رہے گی. عمران خان صاحب اب ایک ہی دفعہ کہہ دیں میں NRO نہیں دوں گا, نہ ہم مانگیں گے نہ آپ دیں گے, ختم. تو ہم روز روز کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ روز روز نہ کریں, کچھ چھوٹے چھوٹے وزیروں سے کلوا دیا کریں. اور ایک میں حیران ہوا, بابا چپ کر, میں حیران ہوا, ایک کسی وزیر نے کہا کہ جلسوں میں بہت خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے, کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. تو میں حیران ہوں اس وزیر کو کیسے پتہ چلا خطرہ ہے, اور تو پھر حکومت کس چیز کے لیے؟ وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پہلے کہا تھا خطرہ ہے. بھائی ان کو کہیں اگر خطرہ ہے تو ملک میں تمام ایجنسیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فراہم کریں. اس لیے اس وزیروں کی بھی ہے کہ وہ اس چیز پہ بجائے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کیبنٹ میٹنگ میں فیصلہ کریں کہ ان کو ہمیں سیکیورٹی کیسے فراہم کرنی چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک خطرہ ہے اور ہم نے بتا دیا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, میں آپ سے گزارش کروں گا تھک گئے ہو تو بات کروں. میرے عزیز دوستو, ہم اس عظیم شخصیت کے لیے جس کا عدالتی قتل ہوا تھا, جس کا ریفرنس
صدر پاکستان نے کابینہ سے منظور کرا کر عدلیہ میں دیا تھا، وہ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم آج بھی منتظر ہیں اس کے فیصلے کے، ہم آج بھی منتظر ہیں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے فیصلے کے۔ تو عوام اس چیز کے لیے منتظر ہے کہ محترمہ صاحبہ کا فیصلہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا فیصلہ آنا چاہیے۔ اور وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھٹو صاحب نے آپ کو آواز دی، آپ کو زبان دی، آپ کو شناخت دی، آپ کو باور کرایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور انہوں نے باور کرایا کہ ون مین ون ووٹ، پہلے آپ کا ووٹ نہیں تھا۔ تو لہذا ایسی عظیم شخصیت کے لیے جس نے آپ کو ایٹمی قوت بنایا، اس پارٹی جس پارٹی نے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی محترمہ صاحبہ نے دیا، اس کا یوم تاسیس ہے۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ، آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو روک کر آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔